अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। पीडीएम की डेड लाइन, हुकूमत की हार्ड लाइन, इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, सियासी बहरान, एहतसाब और इंतकाम, महंगाई और अवाम, लड़खड़ाती मईशत, फरसूदा निज़ाम, क्या बदल सकेगा कप्तान? ये हैं वो बीट्स जिन पे हम बात करेंगे आज वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से न्यूज़ बीट में। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, ये शोर मचाएंगे, शायद सड़कों पे भी आए। आपने मेरे साथ खड़े रहना है। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, एक जलसा करूंगा। वहाँ लंदन शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है, और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पे निकलो। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। जो इस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है। अल्लाह ने मौका दिया, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। सारे जेलों में होंगे ना, आपने मेरा इंटरव्यू करना है। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। खान साहब, 22 साल जद्दोजहद में आप अपोजिशन में रहे हैं और अब कोई 2.5 साल से आप हुकूमत में हैं, तो सर क्या ख्याल है कि अपोजिशन मुश्किल है या हुकूमत करना ज़्यादा मुश्किल है? देखिए पारस, जिंदगी एक स्ट्रगल का नाम है। आप स्कूल में मेहनत करते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल में आपने मेहनत की होती है, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ की होती है, आपको नौकरी मिल जाती है, और फिर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करते हैं, उतना ऊपर चले जाते हैं। तो हर चीज़ का हर एक स्ट्रगल का आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो मेरी ऑपोजिशन की स्ट्रगल थी, वो जो मैंने चीज़ें उसमें सीखी, अगर वो उस स्ट्रगल से मैं ना गुजरता तो ये जो 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि जिस तरह का हमें पाकिस्तान मिला वो इतना मुश्किल था, इतने ज़्यादा फ्रंट्स थे, इदारे तबाह, मुल्क बैंकरप्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर। मैं यही जानना चाह रही हूँ, कभी आपने सोचा, आपको ये आइडिया था कि आपको किन मसाइल का सामना होगा? ब्यूरोक्रेसी कैसे रोड़े अटकाएगी, माफियाज कैसे महंगाई करेंगे, ये ऑपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देगी, और सर इस्लाहात वो तो जुएशी लाने के बराबर होगा। मुझे बिल्कुल आइडिया था, मुझे पता था कि बड़ा मुश्किल, जो वो तो नजर आ गया था ना जी, जब इन्होंने 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया जी, यानी जब 2008 और 2018 के बीच में 6,000 अरब से 30,000 अरब पे जब पाकिस्तान का कर्जा गया, तो वो तो कोई जीनियस की जरूरत नहीं है कि उसके बाद तो हमें पता था कि मुल्क मुश्किलों में पड़ गया। चारों तरफ से पैसे देने हैं, कर्जे किसी और ने लिए हुए हैं, और हमें अब जब तक आमदनी बढ़ती नहीं है तो खर्चे दोबारा हैं, जब खर्चे कम होते हैं मुल्क में तकलीफ होती है। कैसा लगता है जब आप दूसरे मुमालिक में जाके पाकिस्तान के लिए पैसे मांगते हैं, कर्जा मांगते हैं? सर ये मुल्क की तौहीन नहीं है? मुल्क का वकार बिल्कुल सिफर नहीं हो जाता? काश के हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते तो ये नौबत ना आती। आपके जो आगे 2.5 साल हैं, क्या उसमें कम से कम यहाँ पे ये तब्दीली हम देख सकेंगे सर? हाँ बिल्कुल, बड़ी एक शर्मिंदगी होती है, और हुई मुझे शुरू में, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जिस तरह मैंने कहा कि जब जो किराएदार आ रहा है, कोई पैसे मांगने आ रहा है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। हमारा तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 0 पे पहुंच चुके थे। तो जब लोग मांग रहे थे तो फिर हमें बाहर के दोस्त मुल्कों के पास जाना पड़ा, पैसे मांगने पड़े। हालांकि वो हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन शर्म तो फिर भी आती होगी सर, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है जो आप एक दोस्त के पास जाएं, आप दोस्त छोड़ें, भाई बहन के पास जाएं, पहली दफा कर्जा मांगे, चले वो दे देंगे, दूसरी दफा, जब आप तीसरी दफा जाएंगे तो वो आपके करीबी दोस्त भी आपको एक बुरी नजर से देखेंगे। तो बाहर एक तो वो था, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आपने कहा ना कि क्या मुझे अंदाजा था, बिल्कुल अंदाजा था, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि मसलन मुझे बिजली का पूरी तरह अंदाजा नहीं था। ठीक, बिजली का जो ऊपर सर्कुलर डेट थी, हम बिजली अब बना रहे हैं महंगी और बेच रहे हैं लोगों को उस कीमत में जिसमें खसारा बढ़ता जा रहा है। मसलन 17 रुपए पर यूनिट एवरेज बिजली बन रही है और बेच रहे हैं 14 रुपए पे, तो जो 3 रुपए है वो जा रहा है सर्कुलर डेट पे, तो कर्जे चढ़ते जा रहे थे। और वो अब आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो लोगों के ऊपर और प्रेशर, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर, अगर कीमत नहीं बढ़ाते कर्जे बढ़ जाते हैं। तो ये इसका मुझे अंदाजा नहीं था। सर मैं महंगाई पे बात करूंगी, आपको अंदाजा था कि आपका होमवर्क भी था, आपने उस तरह की तैयारी भी की थी, जो कि आपने हमें उम्मीदें बहुत दिलाई थी पूरी कौम को। लेकिन पारस, लोगों ने मुझे ये तो नहीं कहा था कि जिस दिन आप आएंगे एक स्विच ऑन करेंगे मुल्क ठीक हो जाएगा। सर आपने कैबिनेट पे यही बातें की थी ना कि मैं आते ही तब्दीली ले आऊंगा, और आते तब्दीली आई है। क्या? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए
पहले तो चीज याद रखें कि आप 5 साल के लिए आते हैं। जब आप प्रॉमिस करते हैं ना कि मैं ये करूंगा, तो लोगों को आप 5 साल की टर्म देते हैं कि 5 साल के बाद मैं ये करूंगा, तब जज करते हैं और तब आपको फैसला करते हैं अगली इलेक्शन में वोट देना या नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि तब्दीली क्या आई है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े बड़े नाम थे जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, वो जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। और सारी ये जंग है कि इमरान खान इतना बुरा, इससे बुरा आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक वजह से है कि सारे मिलके जो बड़े बड़े डाकू मुल्क इकट्ठे हो गए हैं, इनको सिर्फ एक इमरान खान से है कि ये हमारे क्यों नहीं हमारी ब्लैकमेल में आके हमें एक एनआरओ देता। सो ये पहली दफा हुआ है। लेकिन जनरल मुशर्रफ जिसके पास सारी पावर थी, जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, अदलिया उनके नीचे, सब उनके नीचे, उन्होंने इन दोनों को एनआरओ दे दिए। सर वो दे सकते थे, वो वर्दी में थे, वो डिक्टेटर थे, आप क्या इनको एनआरओ दे सकते हैं? आपके पास वो इख्तियार है? एनआरओ के आज हम इनकी जो शिके मान लेते, जो इन्होंने हमें फैटफ के ऊपर ब्लैकमेल किया, वो जो नैब के ऊपर इन्होंने 38 है नैब की शिकें, उसमें इन्होंने 34 सिक्कों के अंदर तब्दीली, 34 सिक्के अगर नैब की आप चेंज कर दें 38 में से, नैब दफन हो जाती है और ये सब बच जाते हैं। नहीं होते आप प्रेशर में क्यों नहीं आते? आपको डर खौफ नहीं है कि अगर आपका इक्तिदार खत्म हो गया, आपकी हुकूमत चली गई सर, फिर आप स्टैंड ले लेते हैं? कैसे? ये अरबों रुपए की चोरी करके बड़े बड़े घर, बाहर अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज, इनको माफ कर दूं, वो बेचारे जो कई मजबूरी में चोरी करते हैं, कईयों के घरों में खाना नहीं है, वो जेलों में सड़े, और ये मैं अल्लाह को कैसे फेस करूंगा? देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर ये चोरों के लिए, बड़े डाकुओं के लिए एनआरओ मिल जाए, और गरीब लोग बेचारे जेलों में गले, कई बेचारे मर जाते हैं, उनके केस ही नहीं लगते। ये जो हो रहा है ना, ये सारा एनआरओ का ड्रामा, ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, ये जो सर्कस लगी हुई है, ये पाकिस्तान की एक डिफाइनिंग मोमेंट है, फैसला कौन वक्त है। हम अगर ये कौम इस प्रेशर में आ गई, और अगर इस कौम ने वो कैरेक्टर ना दिखाया इंसाफ करने का, इस कौम का कोई फ्यूचर नहीं है। वो कहते हैं खान साहब जिद्दी हैं, वो हमें गुस्से में तड़ियां लगाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो बात नहीं सुनते। मेरे जो एक ही रोल मॉडल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने सुलह हुदैबा में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, लेकिन जब उनसे किसी ने फंडामेंटल चीज पे कहा कि ये कहो कि एक खुदा नहीं है, तो उन्होंने कहा चांद एक हाथ में रख दो और सूरज एक हाथ में रख दो। यानी फंडामेंटल चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आज इनको एनआरओ दे दूं, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी तबाह करूंगा, मैं अपनी आखिरत तबाह करूंगा। ठीक सर, मुझे याद है आपने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इन सबको पकड़ के जेलों में डालूंगा और फिर तुमने मेरा इंटरव्यू करना है। तो अल्लाह ने आपको भी मौका दे दिया और मुझे भी आपके इंटरव्यू का मौका मिल गया। सर आपने पूरी कोशिश की इनको जेलों में डालने की, लेकिन 1 रुपया भी रिकवर नहीं हो सका। तो मकसद सिर्फ इनको जेलों में डालना था या फिर इनकी करप्शन भी बेनकाब करना था? करप्शन भी पकड़ी जाती जो इल्जामात थे इन पे। देखिए पहली चीज पारस, मैं एक चीज आपको वाजे कर दूं, ये इनके ऊपर केसेस मैंने नहीं बनाए जी। और ये क्या आज इनको कोई पहली दफा करप्ट कर रहा है? आप इनके दौर में इनके जो 11 साल थे, इनके बयान एक दूसरे के सुन ले। आसिफ जरदारी को जेल मैंने डाला था, नवाज शरीफ ने करप्शन में डाला था। नवाज शरीफ के ऊपर हुदैबा पेपर मिल का ओपन एंड शट केस मैंने नहीं बनाया था, पीपल्स पार्टी ने बनाया था। इन दोनों के बयान पढ़ लें जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कहे हैं। करप्शन तो ये 30 साल से कर रहे थे। ये मुझे ये कह रहे हैं, ये प्रेशर डाल के, ये ड्रामे करके, ये मुझे ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर पहले केसेस थे, मैं एनआरओ ऐसे दूं कि मैं नैब को खत्म करूं, इनके केसेस खत्म हो जाएं। ये एक ड्रामा हो रहा है। और मैं इनको बार बार कह रहा हूं कि आपको इनको एक ऐसा आदमी मिल गया है जो आखिर तक जाएगा, इनको छोड़ेगा नहीं। ठीक सर, अल्लाह करे ऐसे ही हो। अगर किसी के ऊपर इल्जामात है और वो दुरुस्त साबित होते हैं सर, लेकिन इन दोनों ने मिलकर आपको इल्जामात नहीं है, 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी आपको कि आप मुस्ताफियों में एक ब्रेक लूंगी, उसके बाद फिर डिटेल में आपसे इस पे बात करूंगी। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। वेलकम टू न्यूज़ बीट। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। सर जो पीडीएम है उसने आपको 31 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आप मुस्ताफी हो जाएं, तो क्या आप इस्तीफा देंगे या दे रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। देखिए पहले तो ये उस आदमी से बात कर रहे हैं जिसकी 22 साल की स्ट्रगल है।
मीनार पाकिस्तान सिर्फ तब भरता है जब पब्लिक चल के आए। आप अपने कारकुनों से मीनार पाकिस्तान को नहीं भर सकते। आप सिर्फ जब पब्लिक फैसला करती है ना निकलने की, तब भरता है। तो मैंने 4 दफा मीनार पाकिस्तान भरा है जी। मैं 2011 से नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम कहते हो तुम इतने पॉपुलर लाहौर में मीनार पाकिस्तान जलसा करो, वो नहीं करता था। उसको पता था कि लाहौर के लोग निकलते नहीं है। अब इनकी लाखों लोगों का दावा करे, आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होंगी ना, इनके जलसे में कितने लोग थे? वो वर्चुअल की बात कर रहे होंगे। एक तो वर्चुअल होता है ना, आजकल वर्चुअल जलसे होते हैं। और फिर मुझे वो उस्मान बुज़दार ने बड़ी अच्छी बात की, हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे जी, इसलिए फासले थे। देखें, इनके अब बेटे आ गए, बच्चे आ गए, दोनों के जिन्होंने 30 साल लूटा उनके अब बच्चे आ गए। अब बच्चों का कोई तजर्बा ही नहीं है। इन्होंने अभी से निकले थोड़े से, इन्होंने समझा कि इनके साथ बड़ी पब्लिक है। इन्होंने वो किया। और मैं कहता गया, मैंने तो मुल्तान में भी इनको कहा, सिर्फ अब मुसीबत यह कोरोना फैल रही थी और उसकी वजह से हमें लोगों की जानें बचानी थी, इसलिए हम इनको इजाजत नहीं दे रहे थे। और खास तौर पे मीनार पाकिस्तान कोई रुकावट हमने नहीं डाली, हालांकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। मैं इसलिए चाहता था कि ये अपना शौक पूरा कर लें और इनको पता चल जाएगा कि लाहौर के लोग इनके लिए निकलेंगे नहीं। वो तब निकलते हैं जब वो समझते हैं कि कोई उनकी अवाम की बात कर रहा है, उनके हुकूक की बात। वो किसी की चोरी बचाने के लिए उन्होंने नहीं निकलना था और मुझे पता था। अब ये जो हुआ जलसा, अब जो रईस कसर है ना, ये जो अब आ रहे हैं ना इस्लामाबाद, ये लॉन्ग मार्च, मैं लॉन्ग मार्च का स्पेशलिस्ट हूं जी। मैं इनको दावत देता हूं सिर्फ अभी इसलिए नहीं क्योंकि वो कोरोना भी है और अल्लाह करे ये थोड़ा वो पता है कब आएंगे इस्लामाबाद? जब आप इस्तीफा नहीं देंगे। तो आप इस्तीफा दे रहे हैं, इनके इस मुतालबे को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं कहता हूं कि अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जो रईस कसर है ना, ये जो बच के है ना, इस आपस में जो इनकी लड़ाइयां शुरू हो गई, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जो रईस कसर है वो ये लॉन्ग मार्च में निकली। और मैं एक चैलेंज करता हूं जी कि ये हफ्ता गुजार गए ना यहाँ, मैंने तो 4 महीने 126 दिन गुजारे थे, ये हफ्ता गुजार गए वहां। मैं तब इनसे वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। ये हफ्ता गुजार गए, वो इसलिए नहीं गुजारेंगे कि इनके पास लोग चल के नहीं आएंगे, हमारे पास अवाम हमारे साथ थी, इसलिए हम 126 दिन गुजार गए। मौलाना फजल रहमान ने वो मदरसा के बच्चे बुला लेने हैं, वो भी हफ्ते के बाद उन्हें गुजार सकेंगे। आप 126 दिन बैठे, उसके बावजूद आप इस्तीफा मियां नवाज शरीफ का नहीं ले सके, तो क्या इसलिए आप भी इनको इस्तीफा नहीं देंगे? और एंड रिजल्ट मुज़ाकरात डायलॉग पर ही आया था सर। पारस, मैं निकला था, मुझे पता था इन्होंने धांधली की है 2013 के इलेक्शन में। मैंने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे इनसे। मैंने हमारी टोटल 133 पिटिशंस थी, उनमें से हमने कहा 4 पिटिशंस का अगर खोल दो, ताकि मैंने कहा 2018 का इलेक्शन ठीक हो। फिर आप इन्हें इंगेज नहीं करेंगे लॉन्ग मार्च और धरने और ये एहतजाज से पहले? इन्हें आप 2 दफा मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, लेकिन आपने कुछ देर नहीं कर दी, और जब देर करते हैं तो मामला खराब होते हैं। अब इंगेज करेंगे आप इन्हें कोई अनकरीब? इनको इंगेज करना क्या है? असेंबली तैयार बैठी है, हम पहले दिन से कह रहे हैं हर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट वो नहीं है। ये समझ रहे हैं कि ये ड्रामे करके और लॉन्ग मार्च हो, ये मुझे किसी तरह एनआरओ ले लेंगे। जब मैं पहली मेरी कौम से मैंने खिताब की, मैंने उसमें 2 चीजें की। मैंने कहा नंबर 1, ये सारे जमहूरियत के नाम पे इकट्ठे होंगे जब एहतसाब शुरू होगा, और ये सारे कहेंगे जमहूरियत खतरे में और मुल्क खतरे में है। और दूसरा मैंने कहा कि इनके जो मफादात है, जो इनके इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऑपोजिट है, तजाद है। ये चाहेंगे कि चोरी बचाओ, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है रूल ऑफ लॉ हो, या यहाँ कानून की बालादस्ती हो, यानी ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून हो। तो हमारा ये इंटरेस्ट है इनका। तो आज ये मुझे सारा पता था ये होना है। ये जिस आदमी ने 22 साल स्ट्रगल किया और इन सबको जानता हो, उसको पता था क्या होना है। आप इनको बिठाएं, आप इनसे बात करें। देखिए, जहां ये आपसे एनआरओ मांगते हैं, फौरन खड़े हो जाएं और आवाम को बताएं कि देखो ये एनआरओ मांग रहे हैं, जैसे पहले बताया वो 34 शिकों का। लेकिन इनको दावत तो दें सर, ये तो गवर्नमेंट का काम होता है सर। नहीं पारस, वो जो उन्होंने जो एनआरओ मांगा था, ये वो तो उन्होंने लिख के दे दिया ना। इन्होंने समझा कि फैटफ के अंदर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने लगा है,
تو عمران خان بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے ہمیں NRO دے دے گا. انہوں نے وہ لکھ کے دے دیا. پہلے تو زبانی بات کرتے تھے, انہوں نے وہ لکھ کے چیزیں دے دی. اس کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آج کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہ ذرا یہ سن لیں. یہ جب جلسے کہتے جی کہ عمران خان تو پتلا ہے, ہم اصل میں بات کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کو, یعنی یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ فوج کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دو. یہ ہے ڈیموکریٹک موومنٹ. آپ ڈیموکریٹک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, جب یہ بار بار آپ کو جعلی یا کٹ پتلی یا پھر سلیکٹڈ کہتے ہیں, سر آپ کو غصہ نہیں آتا یا آپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں ان چیزوں کو؟ پارس یہ سن لیں ذرا, آپ عوام کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں اور یہ ڈیموکریٹک موومنٹ کہہ رہے ہیں, یہ کس کو اپیل کر رہے ہیں؟ یہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے تو ہلنا نہیں ہے. یہ اپیل کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گورنمنٹ کو, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دیں. جی یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, یہ غداری کا کیس ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج, اگر یہ جو آرمی چیف اور ISI چیف مجھے نہیں ہٹاتے تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دو. یعنی اس سے پھر ایک جلسے میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے بلوچستان آزاد ہو جائے, وہاں ان کا ایک کوئی آدمی ہے, ادھر یہ آ کے کہتا ہے یہ جو اچک سے وہ لاہور کو کہتا ہے کہ وہ, یعنی یہ جو جس طرح کی یہ باتیں کر رہے جلسوں میں, یہ تو ڈیسپریٹ ہے. آپ کی حکومت اسی لیے اب تک ٹکی ہوئی ہے چونکہ یہ کہہ رہے ہیں ادارے آپ کے پیچھے ہیں, اگر ادارے ہٹ جائے تو عمران خان کی حکومت گرانا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. کیا واقعی سے نہیں؟ وہ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وہ ادارے کیا کر رہے ہیں, کہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو, وہ کیسے کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی فوج ایک گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, وہ میرے نیچے ہیں. پاکستان کی فوج میرے اوپر نہیں بیٹھی ہوئی, میری نیچے ہے. میں ایک پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں جی, اور یہ کہنا کہ میرا ایک نیچے ادارہ مجھے گرا دے, یہ کوئی, مجھے یہ بتائیں کوئی کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں یہ سنا ہے؟ آپ کی ایک تعریف ہے سر کہ آپ مشکل سوالات کو بھی فیس کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں. کبھی نہیں کہا گیا کہ پہلے سے سوالات بھیجو, ایون ٹاپکس نہیں پوچھے جاتے جب بھی آپ کا انٹرویو کیا ہے. میں اسی آپ کی خوبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اپوزیشن ہے یہ نیریٹو بلڈ کرتی ہے کہ باس آپ نہیں ہیں, باس آرمی چیف جنرل باجوہ ہیں اور آپ ان کو رپورٹ کرتے ہیں. تو سر اس سوال کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے پارس, کہنے کو تو آپ جو مرضی کہہ دیں, لیکن اس چیز کا کوئی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تو ہوگی نا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. یعنی کوئی مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں نے کوئی چیز ایسے کی ہو جو کہ میرے, یعنی جو میرے منشور کے خلاف ہے, جو اس کے خلاف گیا کسی پریشر میں آ کے, کوئی میرے کیریکٹر کے اگینسٹ کوئی چیز میں نے کی ہے. مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں, کوئی ایسی چیز بتائے نا. کوئی آپ, اگر میں آپ کے پورے الزام لگا رہا ہوں کسی وجہ سے لگاؤں گا نا, ایسے تو نہیں لگاؤں گا. میری ابھی تک میں آپ کو بتاؤں, جو چیز میری گورنمنٹ کرنا چاہیے, جو ہماری پالیسیز ہیں, جو میرے منشور میں, اور میرا آپ منشور اٹھا کے پڑھیں, پاکستانی فوج اور پاکستان کے سارے ادارے میرے ساتھ کھڑے رہے. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے میری مدد, اور یہ جو ہم 2 سالوں میں اس مشکل وقت سے پاکستان کو آج نکالا ہے, جو ہم نے کرونا کے اندر, آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے 5-6 ملکوں میں سے بہترین طریقے سے اپنے ملک کو, لوگوں کی جانیں بھی بچائیں اور دوسرا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا. اگر پاکستانی فوج اور ادارے میرے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ کام کے حوالے سے آرمی چیف جنرل باجوہ اور DGI جنرل فیض حمید, آپ نے کام کے حوالے سے ویسے ان کو کیسا پایا ہے؟ کیونکہ آپ سے پہلے جو حکمران تھے نا, ان کو ان سے بڑی شکایتیں تھیں, خاص طور پہ DGI سے. دیکھو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, پہلے حکمرانوں کو ان سے شکایتیں کیا ہیں. یہ سارے, ان کی ساری تاریخ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے. یہ شریف, جنرل جلانی اور ضیاء الحق کے, جس طرح میں نے تو دیکھا ہوا نا, جنرل ضیاء الحق جب آتے تو وہ اتنا جھک جاتے تھے کہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں آپ ان کے جوتے ہی نہ پالش شروع کر دیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو. ایک آدمی جس کو سیاست کی الف بے نہیں آتی تھی, وہ ایک پھلوں کے ٹوکرے DCs کے کمروں کے باہر لے کے جاتا تھا, اس کو اٹھا کے جب پہلے فائنانس منسٹر بنایا اور جب چیف منسٹر بنایا, ہم نے دیکھا اس کو کہ مینوفیکچر کیسے کیا پاکستان کی فوج نے, اس کو ایک بنایا
پیپلز پارٹی کے خلاف، کیونکہ اصل تو پارٹی پاکستان میں ایک ہی تھی، پیپلز پارٹی. جنرل ضیاء نے پیپلز پارٹی سے ڈر کے اس کو تیار کیا. مجھے 1988 میں ضیاء الحق نے میسج پہنچوائی اپنے بیٹے کے ذریعے، چھوٹا بیٹا جو تھا ان کا انوار، کہ میں آپ کو پاکستان میں وزارت دینا چاہتا ہوں، آپ پاکستان آ جائیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. مجھے کہتا ہمارے پاس کوئی، اور واقعی اگر نواز شریف کوئی بنانا تھا تو سمجھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے ان کے. تو انہوں نے اس کو بنایا. پھر 1990 میں وہ جنرل آئی ایس آئی کے ہیڈ دورانی کی سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ میں، کیسے پیسے دیے اس کو نواز شریف کو اور آئی جی آئی کو بنانے کے اندر. تو یہ سارا یہ تو پلے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. لیکن جس طرح یہ اپنی تقریر میں میاں صاحب جس طرح آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کرتے ہیں، ان سے حساب کتاب مانگتے ہیں، سر بطور پی ایم کبھی آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے اس طرح کی کہ فوج کو اس کو لے کر بڑی اگریسو ہے، ان میں بڑا ریاکشن ہے، انہیں بڑا غصہ آتا ہے کہ ان کے آرمی چیف کو اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے جو کہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے فوج؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار فوج کو مخاطب کرتا ہے نواز شریف، اس کی وجہ ہے یہ فوج کا پروڈکٹ ہے، یہ فوج کی نرسری میں پلا ہوا ہے. اس کو کیا پتا تھا پالیٹکس کا؟ اس نے کون سی اپنی کوئی پارٹی بنائی ہے؟ اس نے جو پارٹی بنائی پھر اس نے رشوتیں دی. اس ملک کے اندر کرپشن شروع نواز شریف نے کی. سارے جوہر ٹاؤن کے پلاٹس دے کے تو اس نے پارٹی بنائی ہے. نان پارٹی بیسس پہ تو الیکشن ہوا تھا 85 میں. اس نے کیا کیا؟ اب کسی کی کوئی پارٹی تو تھی نہیں، اس نے پیسے دے کے تو پارٹی بنائی ہے. اس نے رشوتیں دے کے کرپشن کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی اس کے. اور آپ نے باہر بھیج دیا. اب میں آپ کو بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. اب اس کو 2013 میں اس کی اسٹیبلشمنٹ میں مدد کی الیکشن میں، جو میں کہتا رہا 4 حلقے کھولو، اسے نہیں کھولے. 2018 میں اس کو تکلیف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر سے کیوں نہیں مدد کی. ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن فری بہترین، جو فیفن کی رپورٹ ہے، فیفن کی آپ رپورٹ پڑھ لیں، 2013 اور 18 کے الیکشن کی کمپیریزن دیکھ لیں کہ یہ بہت بہترین الیکشن ہوا. امپائر کی انگلی کی باتیں آپ اس وقت میں کرتے تھے سر، یہ کہتے ہیں آپ کو سپورٹ کر دیا انہوں نے. پارس میں آپ کو بتاؤں، پہلے یہ سنیں ذرا. تو ان کا سب سے زیادہ کمپلینٹ اب فوج پہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی، اور اب ہماری مدد کریں اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. جنرل باجوہ کو میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں. کیا تعریف ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا. اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا، فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا. غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. اور اس لیے یہ جنرل فیض اور ان کو پر اٹیک کر رہے ہیں، فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح پریشر ڈالیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. ٹھیک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو کام کر رہے ہیں، آپ ان سے خوش ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں، اور وہ بالکل ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ میں بالکل خوش ہوں. ہر طرح مثلاً جب فلڈز آتے ہیں فوج نے بڑھ کے ہماری مدد کی ہے. کرونا کے اندر جو ہم نے پورے لوجسٹکس کی ضرورت تھی پوری طرح فوج نے مدد کی. ایک وائرس ہے جو پولیو کی، اس میں فوج اگر ہماری مدد ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بارڈر ایریاز میں. بلوچستان کے اندر یہ جو ہم سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، دیکھیں اس وقت یہ بڑا کم ہوتا ہے ملک میں. سول اور ملٹری کی زبردست ہماری اس وقت ریلیشن شپ ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کو فوج سے کیا پرابلم تھا مجھے بتائیں. آج تک نواز شریف کو فوج نے کہیں روکا کسی کام سے؟ نواز شریف کا اور اسد زرداری کا پرابلم فوج سے کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ جو ایک دو ان کے ایک وہ ڈان لیکس کا کیس تھا اور ایک میمو گیٹ تھا زرداری کے دور، وہ کیا تھا؟ ان کو فوج سے مسئلہ صرف ایک ہے، کیونکہ ان فوج کو آئی ایس آئی کو ان کی ساری چوریوں کا پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ وہ مثلا جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں لیڈر کو، تو ان کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون کال کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا میرے کانٹیکٹس میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے یہ پروٹیکشن دینے. اور آپ کمفرٹیبل ہیں اس میں، تو میں پتا ہے سب کچھ. اگر ان کو میرا سب کچھ پتا ہے، لہٰذا مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے. ٹھیک سر. ان کو پرابلم ہے کہ انہوں نے یہ چوری کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے، جس طرح نواز شریف نے پنجاب پولیس کو اپنا نوکر بنایا، اس طرح اس کی کوشش ہوتی ہے فوج کو دبائیں. سر آپ نے میاں نواز شریف کو، آپ کو احساس ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ نے ان کو جانے کیوں دیا؟ اگر آپ نہ جانے دیتے تو وہ یہ سارا بیانیہ بلڈ نہیں کر سکتے تھے. ویسے یہ
اب میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ بڑی ایک دکھ بھری کہانی ہے. ہمیں جس میڈیکل اوپینین سے پوچھے وہ کہیں جی اتنی زیادہ بیماریاں ہیں کہ پتہ نہیں ہے. وہ مس گائیڈ کیا آپ کو؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں, جو آج اس کے حالات دیکھتے ہیں اور جو ہمیں انہوں نے رپورٹس دکھائی ہیں اس میں تو کوئی, وہ تو آس پاس سے نہیں نظر آتا. تو بڑے حشاش بشاش ہیں, وہاں سے تقریریں کر کے آپ کو روزانہ آئے دن وہ للکارتے ہیں سر. ان ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں, نہ ان کی کوئی سرجری کی ڈیٹ پتہ چل رہی ہے, نہ ان کی کوئی پلیٹلیٹس کی تعداد پتہ چل رہی ہے. اور وہ دوسری طرف ان کے جو بیگیج مین تھے اسحاق ڈار, وہ بھی باہر بیٹھے ہیں, ان کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں, ان کے بھی 2 بیٹے باہر بیٹھے. کبھی سنا ہے کہ 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر کے 2 بیٹے کہیں کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ہم جواب دہ نہیں ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں وہاں, وہ کوئی 8-9 ارب روپے کے گھر میں رہ رہا ہے وہ ایک بیٹا. وہ کہتے ہیں جی میں تو بہت بڑا کوئی بزنس مین تھا, میں جواب دہ نہیں ہوں. دونوں بھاگے ہوئے یہاں سے, ہمارے آنے سے پہلے کے بھاگے ہوئے ہیں. ڈار بھی مار کے, اس کے بیٹے بھی, ان کے بیٹے بھی. اور نواز شریف صاحب آپ کی موجودگی میں چلے گئے. سر ان کو واپس کیسے لائیں گے؟ آپ نے کہا تھا میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بات کروں گا, آپ نے کوئی بات کی, کوئی رابطہ ہوا, کیا جواب آیا؟ دیکھیں 2 طریقے ہیں. ایک ہے ایکسٹریڈیشن, وہ تھوڑا لمبا پروسیس ہے. وہ کس لیول پہ ہے ابھی؟ وہ تو اگر ہم کریں گے لیکن وہ تھوڑا پروسیس لمبا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اسے ڈپورٹ کروائیں. ڈپورٹ تو ابھی بلوا سکتے ہیں نا. تو خط لکھا تھا نا سر وہ برطانوی وزارت داخلہ کو پاکستان کی طرف سے, اور خبر یہ ہے کہ اس کا بھی حوصلہ افزا جواب نہیں آیا. کوشش کر رہے ہیں نا, ایکسٹریڈیشن تو ہم نے کرنی ہے وہ تو, لیکن اس کا صرف پروسیس لمبا ہے. ہم چاہ رہے ہیں اس کو ڈپورٹ کروائیں, وہ ابھی بلوا سکتے ہیں. شیخ رشید کہتے ہیں نکل گئے حکومت کے ہاتھ سے, اب صرف پچھتاوا رہ گیا ہے, واپس لانا مشکل ہے بہت. دیکھیں اب کیا کریں, ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے. پہلے تو خیر NRO سائن کر کے چلا گیا تھا مشرف کے ساتھ سعودی عربیہ, وہ بھی جھوٹ بولتا رہا کہ میں نے کوئی سائن نہیں کیا. وہ آخر سعودی شہزادے نے آ کے بتایا کانٹریکٹ. اس بار ایسا ایکٹنگ کی ہے کہ وہ بالی ووڈ میں بھی میرے خیال میں آسکر مل جاتا وہ ایکٹنگ کا. ہم امید رکھیں کہ آپ انہیں واپس لے آئیں گے اپنے ہی ٹینیور میں؟ دیکھ کوشش کریں گے, میں اب کہہ نہیں سکتا کہ کتنی دیر لگے گی. سر استعفوں کی بات کر رہی ہے PDM, آپ کے استعفے کو ڈیمانڈ کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے جو ہمارے استعفے ہیں وہ ایٹم بوم ہیں, تو کیا ان سے بچنے کے لیے آپ نے حفاظتی انتظامات کر لیے؟ اور سر اگر یہ استعفے دیتے ہیں آپ فوراً قبول کر لیں گے ان کو؟ دیکھیں میں ہر جو PDM چیز کرنا چاہتی ہے ہر چیز کے لیے میں تیار ہوں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آج آپ کے سامنے پیشن کو ہی کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی کریں گے نقصان اب انہی کو ہونا ہے. یہ جو ان کا ہوا نا مینار پاکستان میں ورچوئل جلسہ, جی وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جلسہ تھا ہی نہیں, وہ ورچولی میرے خیال میں اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. لیکن جو ان کو نقصان ہوا ہے اس مینار پاکستان سے, کیونکہ انہوں نے تو سوچا تھا کہ لاہور کا سارا لاہور باہر آ جائے گا. سر کتنے لوگ آئے تھے؟ آپ کے پاس رپورٹس ہوں گی, میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں, دعویٰ بڑا کر رہے ہیں. میں جلسوں کا اسپیشلسٹ ہوں, کسی نے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے نہیں کیے. 40-50 ہزار آئے ہوں گے ان کے جلسے میں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی فلاپ شو تھی پہلے, اور مجھے پتا تھا آپ کارکنوں کو 500 روپے دے کے اور قیمے کے نان اور بریانی دے کے آپ کبھی مینار پاکستان نہیں بھر سکتے. 10-15 ہزار لوگ تھے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک بڑا فلاپ شو تھا, اس لیے کہ لاہور کے لوگ ہی نہیں نکلے. آپ ادھر ادھر سے سارے پاکستان سے جمع کر کے مدرسوں کے بچوں کو بھی وہ مولانا فضل الرحمان لا کے, اگر یہی آپ کی شو تھی. جلسے کا صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہاں لوگ آتے ہیں چل کے, جلسے کے اندر ایک جنون ہوتا ہے. جی یہ جلسہ ایسا تھا کہ یعنی خیر میں نے تو دیکھا ہی نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سر آپ نے کہا وہ فلاپ تھا, لیکن اگر یہ استعفے دیتی ہے PDM آپ انہیں قبول کریں گے فوراً؟ میں تو انتظار کروں کہ استعفے دیں. مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ آدھی سے زیادہ اسمبلی کے استعفے آ جائیں گے. میں دعا کر رہا ہوں کہ استعفے دے. بائی الیکشنز کیسے کروائیں گے؟ ممکن ہوگا یہ کروانا؟ آپ دیکھتے رہیں. اگر یہ استعفے دیں, میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری ہوگی. وہ استعفے دے کے خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے, زیادہ شدت سے باہر نکلیں گے. پھر سے میں پارس آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اس طرح ہے نا کہ ان کی کوالیفیکیشن 2 بچے جو لگے ہوئے اپنے باپوں کی کرپشن بچانے کے لیے, جی ان کی کوالیفیکیشن یہ کہ ان کے باپ پولیٹیشین تھے, یہی ہے نا کوالیفیکیشن. ان کی تو اور کوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ایسے ہے کہ عمران خان کرکٹ کا کیپٹن تھا, میرے بیٹے کو بھی کرکٹ کا کیپٹن بنا دو. یہ ایسی ہے. یعنی یہ ان کی, کیونکہ ان کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے سٹرگل کیا ہے, یہ جتنی یہ سٹرگل کرتے رہیں گے یہ میرا فائدہ کرواتے رہیں گے. اوپر سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب کی ابھی رپورٹ آئی ہے,
یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جی. ہندوستان نے دنیا میں فیک اکاؤنٹس کتنے کوئی 150 یا 500 بنائے ہوئے تھے، اس میں مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. یہ یورپین یونین کی رپورٹ ہے ڈس انفارمیشن لیب کی. جی. اس کے اندر کون لوگ ہیں؟ حسین حقانی جیسے لوگ جو ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ ساری اے پی ڈی ایم والوں کی جو اینٹی پاکستانی فورسز ہے، وہ ان کی مدد وہ کر کیا رہی ہے؟ 2 سال سے انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان فیل ہو گیا، تباہ ہو گیا، مر گیا. ہم سٹرگل کر رہے ہیں ان کی تباہ کیے ہوئے ہر ایک مقروض ملک کو ٹھیک کرنے کی، ڈیفالٹ سے بچانے کی، تاکہ روپیہ اور نہ گر جائے. مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ تیل مہنگا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیل مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ جہاں آدھی آپ کی جو بجلی ہے وہ تیل سے بنتی ہے، وہ بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. پھر بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہیں وہ ڈالر میں، وہ مہنگے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ملک میں مہنگائی آ جاتی ہے. تو ایک طرف مہنگائی ان کی وجہ سے، قرضوں کی قسطیں واپس ان کے دینے ہیں، ویسے ملک مشکل میں، اوپر سے یہ سارے اکٹھے ہو کے سرکس پہلے دن سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، پہلے دن سے یہ شروع ہو گئے کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی، گورنمنٹ تباہ ہو گئی، گورنمنٹ یہ کی مہنگائی ہو گئی. تو ان حالات کے اندر جو ہم نے 2 سال گزارے ہیں، یہ سب سے مشکل 2 سال تھے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے ایک دن چھٹی نہیں لی، ایک پرائیویٹ ٹرپ کہیں باہر نہیں کی. ہم نے صبح سے لے کے شام تک کام کیا اس پریشر کے اندر، اس ملک کو نکالنے سے. یہ ان کے دیکھیں جب قرضے چڑھا رہے تھے 4 گنا زیادہ قرضے جو ان دونوں کے دور، 50 ٹرپس آصف زرداری نے دبئی کی پرائیویٹ ٹرپس، 21 ٹرپ نواز شریف نے لنڈن کی پرائیویٹ ٹرپس. جب ملک مقروض ہو رہا ہے، ان کو اگر ملک کی فکر ہوتی، یہ ہمارے ساتھ مل کے پتہ ہے کہ ایک گورنمنٹ ملک کو بچا رہی ہے، انہوں نے الٹا ہمارے ساتھ وہ نیریٹو لیا جو ہندوستان کا ہے. آپ نے بات کی فورن فنڈنگ سی، میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کا جو سارا نیریٹو تھا وہ ہندوستان میں کیوں اتنا پاپولر ہو گیا. نواز شریف کیا کیا اس نے چیز؟ آج اس کی جو وہ کرتا ہے ہندوستان میں، اس کی پبلسٹی دے کے وہ کوئی ہندوستان کا ہیرو بن چکا ہے، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے ہمارے ملک کو ڈیگریڈ کرنے کی، انٹرنیشنلی ہماری اکانومی کو نقصان، فورن انویسٹمنٹ نہ آئے پاکستان میں، ملک تباہ ہو رہا ہے. یہ سارا یہی شروع ہو گیا. تو اس کے باوجود وہ سپورٹ انڈیا کر رہا ہے. دیکھ انڈیا کیا چاہ رہا ہے، اب میں آپ کو بتا انڈیا کیا چاہ رہا ہے. ہر وہ کام کر رہا ہے کہ، اور یہ اس سے زیادہ نریندر مودی سے زیادہ اینٹی مسلمان اور اینٹی پاکستان ہندوستان کی گورنمنٹ آئی نہیں ہے 73 سال میں. یہ سب سے اینٹی مسلمان اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے. انہوں نے ہمیں پورا زور لگایا فیٹف کے اندر ہمیں بلیک لسٹ کرنے کا. یہی انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا ساری اپوزیشن نے مل کے کہ اگر این آر او نہیں دو گے تو فیٹف، اگر بلیک لسٹ ہو جاتی فیٹف میں تو آج اگر آپ مہنگائی کا لوگ کہہ رہے ہیں نا، آج تو 160 پہ ڈالر، یہ ڈالر نے پہنچ جانا تھا 250-300 روپے پہ. اس کے بعد لوگوں کو پتا چلنا تھا مہنگائی کیا. تو ایک طرف ہندوستان بھی وہی کر رہا ہے، یہ ہمارے اپنے پاکستان ان کی وجہ سے فیٹف کی گرے لسٹ میں آئے. یہ ہمیں پوش کر رہے ہیں کہ اگر این آر او نہیں دو گے تو فیٹف میں. سر میں ایک بریک لے لوں، لیکن مجھے استعفوں کے حوالے سے ایک سوال اور اس سے پہلے پوچھنا ہے. آپ نے کہا یہ استعفے دیں گے ہم فوراً قبول کریں گے. قومی اسمبلی میں تو اسد کیسر استعفے قبول کر لیں گے، لیکن پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. سر اگر انہوں نے ان کے استعفے ہولڈ کر لیے یا ان سے بات چیت کی یا پھر کوئی سیاسی آپشن استعمال کیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں پارس، میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ کل نہیں آج استعفے دیں. کوئی ہمارے اوپر ہمارا یہ فائدہ کروائیں گے اپنا. ان کی میں تو ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر ان کے خلاف اکثریت لوگ استعفے نہیں دیں گے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ اگر اپنی پارٹی سے استعفے ڈیمانڈ کریں گے، ان کی اکثریت استعفے دے گی نہیں. پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ڈھیر لگا دیں گے، استعفوں کا انبار لگا دیں گے. یہ کیا ہے؟ اور وہی یہ کہہ رہے تھے کہ مینار پاکستان میں عوام کا سمندر آ جائے گا اور گورنمنٹ چلی جائے گی. بڑا ہمیں انہوں نے ڈرایا اس کا. آپ کہتے ہیں سمندر دھرنے میں آئے گا. اب عوام کا سمندر وہ کہتے ہیں دھرنے میں آئے گا. میں ان کی پوری مدد بھی کروں گا دھرنے میں، کیونکہ میں اسپیشلسٹ ہوں. کنٹینر دیں گے. میں ان کی پوری مدد بھی کروں گا، لیکن میری ساری مدد کے باوجود یہ ہفتہ نہیں گزار سکیں گے. رائٹ سر، میں ایک بریک لے لوں، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سینٹ الیکشنز کا بتا دیجیے گا کہ گورنمنٹ کیوں چاہتی ہے کہ سینٹ الیکشنز مارچ کے بجائے فیبرری میں ہوں؟ یہ وجہ اس کی سیاسی ہے یا قانونی ہے، یا ان کی تحریک سے گھبرا کے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، سینٹ الیکشن ہونے ہیں، ہمارے اوپر ہے. ہم ایک مہینہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے پاس گنجائش ہے. تو
ہم کیوں نہ کریں جلدی. سر شو آف ہینڈز آپ کے خیال میں پاسبل ہوگا سینٹ الیکشن اس کے ذریعے؟ شو آف ہینڈز کا بیسکلی مطلب اوپن بیلٹ ہوتا ہے کہ یعنی ہر کا پتہ ہوگا کہ کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے. دیکھیں 30 سال سے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. ہم نے اپنے 20 لوگوں کو 20 ایم پیز کو کے پی سے پارٹی سے نکالا کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا انہوں نے پیسے لیے ہیں. دیکھیں اور سب کو پتہ ہے پیسے چلتے ہیں. اب یہ کیا ڈیموکریسی ہے کہ آپ سینیٹر سلیکٹ کر رہے ہیں جو پیسے دے کے آ رہے ہیں؟ 20 لوگ آپ کے اس میں شامل تھے, آپ نے کہا ان کو ہم نے نکالا, تو آپ کو خوف ہے کہ پھر آپ کے لوگ نہ بک جائے اس لیے آپ شو آف ہینڈز چاہتے؟ نہیں, میں نے تب بھی یہ کہا تھا, میں اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں ایک یہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی ووٹ خرید کے آ کے سینیٹر بن جائے. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ اور سب کو پتا تھا یہ ہوتا ہے. اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اپنے ووٹوں سے زیادہ سینیٹر بنا لے. وہ ہے کیسے؟ ہمارے پاس پاور ہوتی ہے, ہمارے پاس اگر ہم چاہیں تو ہم زیادہ مراد دے سکتے ہیں, اگر رشوت دے سکتے ہیں اور طرح کی, اور ہوتی ہیں. تو ہم نے سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بہتر یہ ہے کہ اوپن بیلٹ ہو تاکہ سب کو پتا ہو کہ ووٹ کس کے لیے ڈال رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو کرپشن ختم ہو جائے گی, اور دوسرا پھر اصل میں وہ نمائندے اوپر آ سکیں گے جو ایکچولی سینٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مثلا جو پیسے دے کے آئے گا اس نے کیا سینیٹر بننا ہے؟ سر آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, سپریم کورٹ یہ تو ایک آئینی اور پارلیمنٹ میں حل ہونے والا مسئلہ ہے, سپریم کورٹ اس میں کیا کرے گی؟ اگر سپریم کورٹ آپ کو کہتی ہے پارلیمنٹ میں جائیں اور ترمیم کریں پھر کیا ہوگا؟ نہیں, اس کے دیکھیں ہم نے جو ہمارے جو اٹارنی جنرل نے جو انہوں نے ہمیں رائے دی ہے وہ یہ کہ ہم آئینی ترمیم کے بغیر ہم ایک اوپن بیلٹ کروا سکتے ہیں. ان کا یہ رائے ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہم نے انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتا ہے, ان کے پاس ہم جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ کلیریفائی کر دیں کہ اگر ہم یہ اوپن بیلٹ ایک چھوٹی سی نوٹیفیکیشن سے کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو ہمارے اٹارنی جنرل کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے. آپ الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کریں گے, چونکہ الیکشن ایکٹ 2017 میں تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ یہ سینٹ الیکشنز کب ہونے ہیں, تو الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ فیبروری میں کروائے جائیں؟ جب بھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, مثلا ہم اگر سٹنگ گورنمنٹ چاہے تو جب مرضی الیکشن کال کر سکتی ہے, اور سینٹ کے الیکشن میں 1 مہینے کی گنجائش ہے تو سٹنگ گورنمنٹ کہہ سکتی ہے ہم 1 مہینہ پہلے کر. آپ ریکویسٹ کریں گے اس کے لیے الیکشن کمیشن سے؟ ٹھیک سر, میں ایک بریک لے لوں, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. پاکستان کے انڈیکیٹرز ہیں, اکانومی چلنی شروع ہو گئی ہے. In these 2 years Pakistan has moved into the right direction. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ. خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو معاشی ترقی ہے وہ اب ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہے, ترقی کا پہیہ گھومنا شروع ہو گیا ہے, ملک کی سمت جو ہے وہ ڈائریکشن اس کی درست ہے, اور تمام اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. سر بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات, امپروومنٹ ہو رہی ہے, لیکن ایک عام آدمی کے پیٹ میں جب تک 2 وقت روٹی نہیں جائے گی سر, اس کو کیا یہ ڈائریکشنز اور تھیریز اور یہ انڈیکیٹر سمجھ میں آئیں گے؟ آپ کی حکومت 2-2.5 سالوں کے اندر عوامی ریلیف دینے میں اب تک ناکام کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں پارس, ایک چیز یاد رکھیں کہ عام آدمی کے لیے پہلے تو عام زبان میں اس لیے بار بار سمجھاتا ہوں کہ وہ عام زبان پہ ان کو کیا پتہ چلے گا میکرو اکنامکس کیا اور فسکل ڈیفیسٹ کیا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا. وہ یہ جاننا چاہے گا کہ میری زندگی بہتر کیسے ہوگی. ٹھیک, اب یہ سمجھ جائیں کہ ایک اکانومی بھی ایک, میں آسان اس لیے کہتا ہوں, گھر کی طرح ہوتی ہے. گھر کے اندر بھی اگر گھر میں آپ کی آمدنی زیادہ ہے اور آپ کی خرچے کم ہیں تو گھر خوشحال ہے, آپ کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں, آپ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی اور پیسے بڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک گھر کے اندر آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے تو پھر آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں, اور پھر وہ بوجھ پڑتا جاتا ہے, اور پھر جب قرضے دینے پڑتے ہیں آپ کو تو اس کے اندر آپ کے اوپر ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان کی تاریخ کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ ہم جتنے خرچے کرتے ہیں ہم اتنی آمدنی اکٹھی کر نہیں سکتے. ہمارے جو ٹیکسز ہیں, ہم دنیا کے اندر سب سے کم, ہماری جو ٹیکس جی ڈی پی ریشو جسے کہتے ہیں, ہم سب سے کم ٹیکس اکٹھے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم صحیح معنی میں ملک کو چلا سکیں, اپنی تعلیم سے عام آدمی کا بہتر دھیان رکھ سکیں, ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں آتا کیونکہ ہمارا خرچہ ہی نہیں, ہمارا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. جو ہمیں گورنمنٹ ملی تھی, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ خسارہ تھا, سب سے بڑا.
ایک ہمیں وہ مسئلہ پڑ گیا. دوسرا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب کہ ملک میں کتنے ڈالر آ رہے ہیں اور باہر کتنے جا رہے ہیں. جی. وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا, 20 ارب ڈالر کا. یہ دو پرابلمز آپ نے سمجھ مشکل. ایک عام آدمی کی معیشت تو 2 وقت کی روٹی ہے, اس کے اسکول کے بچوں کی فیس ہے, اس کے بجلی اور گیس کے بلز ہیں, اس کی دواؤں کا خرچہ ہے, اس کے گھر کا رینٹ ہے. خان صاحب بہت پریشان ہے, وہ یہ نہیں دے پا رہا. سر آپ اور کچھ نہیں تو کم از کم جو ان کا حق ہے وہ تو ان کو دینا. سر اچھا پھر اب پارس صاحب یہ سنیں نا, تو کیا کرے گا کوئی بھی, چلے میں نہیں ہوں, کوئی مہاتر محمد آ جاتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ آپ 4% تھی مہنگائی, آج 2 گنا زیادہ ہے. سن تو لینا, سنیں پارس پلیز, یہ سنیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے سمجھنا. کیا آتے ساتھ ہی کوئی میں بٹن آن آف کروں گا اور ایک دم ٹھیک ہو جائے گا؟ جب آپ ایک گھر کے اندر, میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں, سمجھے, آپ کے گھر میں خسارہ ہو گیا, کرایہ دار آ رہے ہیں, آپ کے پاس آمدنی نہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے خرچے کم کریں گے. سن لیں, جب خرچے کم کریں گے آپ کے سارے گھر میں شور مچائیں گے کہ جی پہلے میں گاڑی میں جاتا تھا, میں سائیکل پہ ہوں, پہلے میں اتنی روٹیاں کھاتا تھا, اب اتنی ہیں, پہلے میں چکن کھاتا تھا, آج میں دال پہ آ گیا ہوں. یہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. جب آپ ایک بینکرپسی سے نکل رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے, کوئی جادو کا ڈنڈا نہیں ہے کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے. آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ 2 سال کے اندر جس طرح ہمارا ملک کورونا کے باوجود جس طرح ہم ٹرن راؤنڈ کیے ہیں, یہ معجزہ ہے. یہ چلے ہم نے تو کوشش کی ہے نا, ایک چھٹی نہیں لی, ہر روز زور لگایا, لیکن اللہ کا کرم ہوا اس ملک پہ. دیکھیں آج کیا ہوا ہے, چیزیں مہنگی ہوئی, اس کا خرچوں سے کیا تعلق؟ دیکھیں چیزیں مہنگی کیوں ہوئی ہیں, پہلے میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کیوں چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں اور ملک سے زیادہ باہر ڈالر جا رہے ہیں تو ڈالر کی کمی ہونی ہے. ڈالر کی کمی کا مطلب کیا کہ روپے نے گر جانا ہے. جب ڈالر کم ہو جائیں گے تو روپیہ تو نیچے آ جائے گا. جب روپیہ نیچے آتا ہے تو ساری جو آپ باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, جو سب سے بڑی چیز تیل ہے, وہ مہنگا ہو جاتا ہے. جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. آپ کے جو کانٹریکٹس, آپ کی بجلی کے ڈالرز میں سارے کانٹریکٹس ڈالر میں ہیں, کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا, آپ کی بجلی وہ بھی مہنگا ہو گیا. تو یہ مہنگائی کا, اس کا ہم کیا کریں؟ سر آپ یہ کہتے ہیں میری 2 لاکھ تنخواہ ہے, میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. سر یہاں پہ 17-18 ہزار میں لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ لیکن پارس میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, اس کا حل یہ ہے کہ اپنے ملک کی دولت بڑھائیں, ویلتھ کریٹ کریں. اور جب تک نہیں ہوتی لوگ خودکشیاں کریں. کیا کریں آپ مجھے یہ بتائیں نا, غور سے پھر سے سن لیں, آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں, کیا کریں گے؟ کوئی اوپر سے پیسے گرنے شروع ہو جائیں گے, کوئی درختوں کے اوپر نوٹ اگنے شروع ہو جائیں گے. جب آپ آمدنی بڑھاتے ہیں, اب ملک میں ویلتھ وہ کیسے ہوتی ہے؟ فیکٹریاں بڑھاتے ہیں, ملک میں جب فیکٹریاں کی پیداوار بڑھتی ہے پھر ٹیکس زیادہ ہوتا ہے, نوکریاں ہوتی ہیں, لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آتا ہے. اب ہوا کیا؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود آج فیصلہ آباد میں ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے. آج مزدور نہیں مل رہا ہے. آج میں سیالکوٹ گیا, سیالکوٹ میں ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے. انڈسٹری چل پڑی ہے, ایکسپورٹس بڑھ چکی ہیں, لوگوں کے نوکریاں ملنی شروع ہو گئی ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری, پہلی دفعہ پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. آج پاکستان کی تاریخ میں جو سیمنٹ ہے, سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیل, اس کا مطلب کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو سیمنٹ بک رہا ہے. آج گاڑیوں کی سب سے زیادہ اوپر, موٹر سائیکل بکنے شروع ہو گئے, یوریا بکنا شروع ہو گیا. یہ ساری ڈاکیومنٹڈ ہے. آج کیوں سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے؟ اس کا مطلب بزنس کو کانفیڈنس آ رہا ہے کہ ملک صحیح راستے پہ جا رہا ہے. اب 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور حکومت ماحول بناتی ہے, اور آپ وہ بنا رہے ہیں. لیکن آپ کے دور حکومت میں بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے. خان صاحب خاص طور پہ سرکاری ملازمین کو نکالا گیا. ریڈیو پاکستان سے 749 لوگ نکال دیے, پی ٹی ڈی سی سے 400 لوگ نکال دیے, بھی اسٹیل مل سے 4500 لوگوں کو نکال دیا. ان کے گھروں کا, ان کے خاندانوں کو کون دیکھے گا سر؟ کیسے خرچہ چلے گا؟ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ ایک کمانے والا ہے اور سارے کھانے والے ہیں. کیا کریں گے سر؟ آپ حکمران ہیں, آپ نے سوچا ان کے بارے میں؟ بالکل مشکل ہے, لیکن آپ نے اس کا جواب بڑے تحمل سے سننا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہی فیصل آباد تھا, یہی سیالکوٹ تھا. ہمارے آنے سے پہلے ذرا وہاں جا کے پوچھیں لوگوں سے کہ لومیں بند ہو چکی تھی, فیکٹریاں بند ہونے جا رہی تھی. فیکٹریاں ریل اسٹیٹ کے لیے, فیکٹریوں کو بیچ کے ریل اسٹیٹ بنا رہے تھے وہاں.
हमारे से पहले। तो आज वही जगह पे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं ना। अगर आज फैसलाबाद में कोई टेक्सटाइल में वर्कर नहीं मिल रहे तो इसका मतलब नौकरियां मिलनी शुरू हो गई हैं, इसका मतलब घर में चूल्हे जलने शुरू हो गए हैं। सरकारी मुलाजमीन को निकाल दिया, उनका क्या होगा इतनी तादाद में? पहले मैं से देखें, सरकार जो है ना वो जितने मुलाजम को अपॉइंट करती है वो बहुत कम है। असल में प्राइवेट सेक्टर लोगों को नौकरियां देता है। असल में जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है सारी जगह, जब घर बनने शुरू होते हैं, उससे 30 और इंडस्ट्री, जब कंस्ट्रक्शन है 30 इंडस्ट्रीज उससे चलनी शुरू हो जाती हैं। तो हर याद रखें प्राइवेट सेक्टर की वजह से नौकरियां मिलती हैं। गवर्नमेंट कितने लोगों को डाल देगी? तो जितने हैं उनको तो ना निकालें। पहले सुन लेना, जो नौकरियां होती हैं वो ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में होती हैं सारी दुनिया में, हम अकेले नहीं हैं। जो गवर्नमेंट होती है उसकी तो महदूद होती है। अब मैं गवर्नमेंट की तरफ आ जाता हूं। आप जरा बाहर ये कोरोना के दौरान सारी दुनिया की एयरलाइंस देख लें, हमने तो थोड़े से निकाले होंगे ना, उन्होंने तो आधी अपनी वर्कफोर्स निकाल दी है। एमिरेट्स से देखें, क्यों निकाले हैं? सारी दुनिया में जब स्लो डाउन आता है तो एक निकलती है। हमारा और मसला है, हमारी ये जो पिछली हुकूमतों ने इन्होंने भर दिए लोग सरकारी अदारों में। उससे क्या हुआ? वो इदारों के अंदर रिकॉर्ड खसारे हो गए। पीआईए के ऊपर जरा ये पहले समझने की कोशिश करें, पीआईए के ऊपर 400 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। ठीक, 400 अरब रुपए का। स्टील मिल 350 अरब रुपए का कर्जा होकर बंद हुई थी, 5 साल से बंद हुई थी स्टील मिल। उस स्टील मिल के ऊपर 1.25 अरब रुपया हुकूमत हर महीने स्टील मिल को दे रही थी। वो किसका पैसा था? वो कौम का पैसा था। सारा दिया जाएगा। लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव तो दें इन लोगों को। सारी दुनिया के अंदर जब एक कोई भी इदारा खसारे में जाता है तो वो क्या होता है? वो मुस्लिम लोगों को नौकरियों से निकाल देते हैं, क्योंकि या उनके पास 2 तरीका होता है, या वो इतना खसारा हो जाए कि वो बंद हो जाए इदारा, जिस तरह स्टील मिल बंद हो गई, या फिर उसको वायबल करें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता चले, पैसा मिले, मुल्क की दौलत बढ़ी। सर, पीएमएलएन के दौर में जब लोगों को निकाला गया, आप उनके साथ जाके खड़े होते थे इनकी हुकूमत के खिलाफ कि इन्होंने लोगों को निकाला। अब आप अपनी गवर्नमेंट में सर इनको निकाल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इनके लिए कोई ऑल्टरनेट तो होना चाहिए ताकि उनका घर चलता रहे। सर, बहुत महंगाई है, लोगों से अफोर्ड नहीं हो रही है इस वक्त में। देखें, स्टील आपने फैसला करना है कि क्या मेरे ख्याल में 6-7 हज़ार स्टील मिल के लोगों को एक कौम अब तक हर महीने 1.25 अरब रुपया देती रहे घर बैठने का, जो है सारी 22 करोड़ लोगों का, या कि उस स्टील मिल को रिवाइव करें। अब रिवाइव कैसे करेंगे? हमारे पास तो पैसा नहीं है उसको चलाने के लिए, तो उसके लिए हम कहीं बाहर से इन्वेस्टर लेके आएंगे। अब वो जो इन्वेस्टर है वो आने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि उसके ऊपर जब इतने बड़े, जो वो कहता है मैं इतने ज्यादा मुझे लोग चाहिए नहीं है, मैं जो भी बाहर का, वो कहता है मैं इससे बड़े कम लोगों के ऊपर स्टील मिल चला सकता हूं और मैं ये नहीं लेता, वो स्टील मिल नहीं लेते। अगर वो स्टील मिल के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करते, हम चला ही नहीं सकते उसको। तो पहले तो हमारी कोशिश है कि अब एक इन्वेस्टर्स, और हमारे पास 3 इन्वेस्टर्स आ गए हैं माशाल्लाह, तो एक दफा वो स्टील मिल वो चल पड़ी तो इन्हीं लोगों को जिनमें से बेहतर होंगे उनको वापस ले लेंगे, और जिनको इस वक्त नौकरियों से निकाला गया है उन सारों को पैसे दिए जा रहे हैं, गोल्डन हैंडशेक मिल रही है, उनको मुफ्त नहीं निकाला गया। कितना टाइम चल जाएंगे उनके पैसे? सर, वो तो तनख्वाह हर महीने मिलती है, तो एक हिसाब किताब घर का चल रहा होता है। लेकिन उनको पहले तो पैसे दे रहे हैं, फिर उनको मौका मिलेगा स्टील मिल जब चलेगी फिर वापस आ जाए स्टील मिल में काम करने के लिए। लेकिन वो चलेगी तो वापस आएंगे ना। अभी तो वो हमें भी नुकसान हो रहा है, मुल्क को भी नुकसान हो रहा है, और वो वर्कर्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट इस वक्त 3 बजट ला चुकी है सर, लेकिन एक भी रुपया सरकारी मुलाजमीन की पैसों में इजाफा नहीं हुआ, उनकी तनख्वाहों में और पेंशन्स में। क्या हम ये तवक्को रखें जो अब अगला बजट आएगा उसमें सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में और पेंशन्स में आप इजाफा करेंगे? देखें पारस, फिर से मैं आपको कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जब एक घर के ऊपर कर्जे चढ़ जाए, खसारा बढ़ जाए, और उसको पहले हर किरायादार और सारे लोगों को किस्तें देनी पड़े, तो वो अपने खर्चे जब कम करती है तो वो सिर्फ यही नहीं कहते कि इनकी हमने तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। मेरे ये जो आप जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, इसका हमने 70% खर्चा कम किया है जी। हमने अपनी फेडरल गवर्नमेंट का जो 40 अरब रुपया खर्चा, पाकिस्तानी फौज ने, जो एक हिंदुस्तान में इस वक्त एक वो हुकूमत है जो जिससे कभी इतना खतरा नहीं था जो इस हुकूमत से है, उसके बावजूद जो पाकिस्तानी फौज ने अपना खर्चे फ्रीज कर दिए हैं, हालांकि वो अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। सो एक मुल्क पूरी कोशिश कर रहा है कि अपना पहले तो बैलेंस तो करे ना। और अब कामयाबी क्या है? थोड़ी सी उम्मीद रख लें सर, थोड़ी सी
کہ شاید کچھ سیلریز میں کچھ اضافہ کر دیں. پہلے پارس ایک دیکھ لیں. اب 2 سالوں کی محنت کے بعد مجھے بڑا اللہ کا میں شکر کرتا ہوں کہ آج پاکستان کدھر کھڑا ہے. ہمارا جو ایک پرائمری بیلنس ہوتا ہے, پرائمری بیلنس کا مطلب کہ اگر ہمیں آج قرضوں کی قسطیں جو انہوں نے لیے ہوئے قرضے اس کی قسطیں نہ دینی پڑے تو آج پاکستان کا ہم نے بجٹ بیلنس کر لیا ہے. ہمارے آمدنی اور خرچے برابر ہو گئے. اس وقت مہنگائی 4% تھی, اب 2 گنا ہے. کب تک یہ اپنی اصل پوزیشن میں واپس آ جائے گی؟ میں پھر سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری ماشاءاللہ ایکسپورٹس پہلی دفعہ کتنے سالوں کے بعد ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں پاکستان کی. ہماری ریمیٹنس جو ڈالرز باہر سے وہ کیونکہ ہمارے اسٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوز دیے ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. پھر ہم اچھی امیدیں رکھیں نا سر, آپ نے ہوپ دینی ہے ہمیں. پارس میں ہوپ ایسے نہیں آپ کو دے رہا, آگے پاکستان اتنی تیزی سے ترقی کرے گا اور اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ. کیوں ہم جو پروجیکٹس اب کر رہے ہیں وہ پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کی جس سے دولت بڑھے گی, ویلتھ کریٹ ہوگی. سب سے پہلے تو 50 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. اس کا بہت بڑا فرق پڑے گا ہماری ایگریکلچر پہ اور آگے جا کے, کیونکہ پانی کنزرو کریں. مومن ڈیم اور بادشاہ ڈیم ان کے اوپر کام شروع ہو گیا. اس کے علاوہ 2 نئے شہر بنا رہے ہیں. یہ 2 نئے شہر کا ایک راوی سٹی اور ایک بنڈل آئلینڈ. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ایک تو پاکستان میں ماڈرن سٹیز, پلانڈ سٹیز کی ضرورت ہے جو ماحولیات کے مطابق بنے, اور جو کراچی میں جو یہ جو بنڈل آئلینڈ ہے یہ ایک مثالی شہر بنا رہے ہیں. تو ان سے نوکریاں ہوں گی اور فورن ایکسچینج آئے گا. جو سب سے بڑا پرابلم ہوا ہے نا کہ ہمارا جب تک فورن ایکسچینج ریزروز نہیں بڑھتے. میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ آگے, اور میں جو آپ کا جو بار بار میرے سے پوچھتے ہیں کہ عام آدمی کا, انشاءاللہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ اس وقت پاکستان کا بیسٹ پاورٹی ایلیویشن, غربت کم کرنے کا صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوگا. ورلڈ بینک کے یہاں کے جو ہیڈ ہے پاکستان کا, اس نے مجھے آ کے کہا کہ دنیا میں اکنالج ہو رہا ہے آپ کا احساس پروگرام, یہ ہے ہمارا غربت کم کرنے کا فلیگ شپ پروگرام ہے. وقتی ریلیف نہیں ہے سر, یہ احساس پروگرام ہے, پناہ گاہیں ہیں, لنگر خانے ہیں. اب سر ایک ریلیف تو وہ ہوتا ہے نا جب روزگار بندہ کمائے اور اس سے اپنا گھر چلا سکے, وہ زیادہ بہتر نہیں؟ دیکھیں روزگار کے لیے تو جو 2 سب سے بڑے شعبے ہیں ان پر پورا زور لگا رہے ہیں. ایک ایگریکلچر, ایک اپنی کنسٹرکشن, تیسری انڈسٹری کے اوپر جو تیسری چیز ہے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری, اور پھر پوری انڈسٹری کی اسمال اور میڈیم کی مدد کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا یہ جو احساس پروگرام ہے یہ اب لوگوں کے لیے سستے قرضے, خواتین کے لیے مدد کر رہی ہے, ان کے لیے دیہاتوں کے اندر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, یعنی ان کے لیے مویشی دینا ان کو تاکہ وہ اپنی آمدنی بڑھا سکیں. اور پھر جو ڈیجیٹلائزیشن ہے یعنی ان کو ہم فونز پکڑا رہے ہیں. یہ سارے طریقے ہیں کہ ان نچلے طبقے کو اوپر اٹھا, کیونکہ یہ ہم نے چائنا سے سیکھا ہے. چائنا نے دنیا میں سب سے زیادہ وہ ملک ہے جس نے غربت کم کی ہے. سر میں نے اس پہ سوال کرنا ہے آپ سے. سر سب کا یہ ویژن ہے, سب جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ویژن ہے کہ آپ پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا جب آپ چائنا جاتے ہیں تو آپ کو چائنا کا نظام متاثر کرتا ہے, اچھا لگنے لگتا ہے, پھر کبھی ملیشیا کا, کبھی ٹرکی کا, کبھی ایران کا, وہاں کے ماڈل کی آپ تعریف کرتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ کنفیوژن ہے سر, یا آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کا نظام آپ کو متاثر کرتا ہے؟ مدینہ کی ریاست کی بنیاد 2 چیزوں پہ رکھی گئی تھی. ایک کہ پہلی دنیا کی تاریخ میں فلاحی ریاست بنی تھی جس ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی, اور دوسری قانون کی بالادستی تھی. کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر تھے, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو وہی سزا ملے گی. مطلب کہ وہاں کوئی فرق نہیں تھا. تو ایک تو قانون کی بالادستی اور انشاءاللہ وہ بنیاد تھی, اور دوسری تھی غربت. اب چائنا وہ ملک ہے جس نے دونوں چیزیں کی ہیں. انہوں نے 450 وزیر لیول کے لوگوں کو 6-7 سالوں میں جیلوں میں ڈالا ہے, اور انہوں نے دنیا کی تاریخ میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. لیکن آپ کو تو ملیشیا کا بھی ماڈل پسند ہے, آپ کو تو ٹرکی کا بھی پسند ہے, آپ کو تو ایران کا بھی پسند ہے. ملیشیا کا ماڈل نہیں, ملیشیا کے مہاتر محمد کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں. سر میں ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ. سر میں احتساب کے حوالے سے اب ذرا بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ کیوں تاثر آ رہا ہے کہ احتساب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے, اور جو حکومت میں لوگ ہیں جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں ان کے کیسز بڑے سلو ہوتے ہیں؟ نیب کی جو کارکردگی ہے آپ کے وہ کرپشن مخالف بیانیے کو کہیں ڈینٹ تو نہیں دے رہی, آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں پارس, یہ ایک عجیب سی اس ملک میں ہمارے جان کے یہ کیا گیا ہے. یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جو پاور میں رہ چکے ہیں 30 سال میں, انہوں نے کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی برابر ہیں.
ये जो ये गवर्नमेंट है जो अभी 2 साल हुए आई है, वो भी वही है जो 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। केसेस इनके पुराने बने हुए हैं, हम तो अभी 2 साल हुए हैं। आपके दौर में भी केसेस बने हैं सर, जहांगीर तरीन के ऊपर केस बना, वो आपके पुराने साथी थे या हैं, लेकिन एहतसाब उनके हवाले से इतना स्लो क्यों है? उनकी जगह अगर कोई ऑपोजिशन का लीडर होता तो आपका यही रद्द अमल होता या वो जेल में होता अभी? मैं अभी इसका आपको दोनों जवाब देता हूँ। पहली चीज तो ये कि ये मीडिया की एक मेरा बहुत बड़ा कंप्लेंट है। पहले तो मुझे आज़ाद मीडिया एक जमहूरियत का हुस्न होता है, एक माशरे का एसेट होता है, बहुत बड़ा असासा होता है। तो मुझे तो कभी आज़ाद मीडिया से कोई ना मसला कभी आया है ना आ सकता है, क्योंकि वो डरते वो हैं जिन्होंने चोरी करनी होती है, वो हमेशा आज़ाद मीडिया से डरते हैं। इसलिए नवाज शरीफ ने नजम सेठी को 97-98 में पकड़ के अच्छी तरह मार पड़वाई थी जब उसने उसकी करप्शन पे आर्टिकल लिखा था, क्योंकि उनको डर रहता है ना, इसलिए वो पैसे भी देते हैं, मीडिया को डराते भी हैं। मुझे तो कोई भी डर नहीं है, मैं तो कहता हूँ बल्कि अच्छा है कि अगर मीडिया सही माने में तहकीकात करके हमारी अपनी गवर्नमेंट पे रखे तो हमारा तो फायदा करेगा। पेट्रोल बहरान रिपोर्ट भी आ गई है। हाँ, पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें किसी मशीर या किसी वजीर को सजा मिलेगी, जिम्मेदार ठहराया जाएगा? तो पहले तो मैं ये कह दूं कि लेकिन जिधर मुझे प्रॉब्लम होता है मीडिया से वो ये होता है, वो जो अभी आपने पहली बात की थी कि 30 साल से इस मुल्क में उनके दौर में वो एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं, उनके ऊपर बाहर किताबें लिखी हुई हैं उनकी करप्शन की, बीबीसी की फिल्म बनी हुई है, उनको कंपेयर करें वो पार्टी जो भी 2 साल से आई है। एक तो पहले कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर मीडिया में वो बैठ जाते हैं वो टॉक शोज के ऊपर, एक होता है कोई ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर 18-18 कत्ल हैं, दूसरी तरफ हमारा एक मम्मी डैडी टाइप बैठा होता है। वो एक ही कुरान की आयत है कि क्या एक बदकिरदार आदमी और एक जो कि एक नेक आदमी है, वो उनको आप एक ही तराजू में तोलेंगे? वो नहीं है, बराबर नहीं है वो। हम इनको, हमारे कई लोगों ने जाके अदालत में चले गए जी नवाज शरीफ को तकरीर करने की इजाजत दी जाए। एक आदमी जो झूठ बोल के मुल्क से भागा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया हुआ, उसके ऊपर इतने करप्शन के केसेस हैं, वो बाहर भागा हुआ, उसको तकरीर करने थे। यानी ये तो जेलों में सबको तकरीर करने थे। सर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी का निजाम ऐसा होना चाहिए जिसपे इल्जाम हो वो बच ना सके। पहले मैं पारस, आप जो मीडिया है ना, इसका एक पॉजिटिव रोल भी है, लेकिन ये नेगेटिव रोल है कि आप चोरों को और वो लोग जो ठीक है उनको एक ही कटारे में खड़े कर देते हैं। ये होते नहीं है। अच्छा, आप इल्जाम इनके ऊपर वो केसेस हैं, आप शॉक हो जाएंगे जो इनके ऊपर केसेस हैं। इनके ऊपर जो इस वक्त मरियम नवाज के ऊपर क्या केस है, जो पैनामा के अंदर, जो हमने नहीं पैनामा का इंकशाफ किया, वो इंटरनेशनली निकला, उसमें ये आया है, उसमें कि 4 जो अरबों रुपए के महलात हैं मेफेयर में, उसकी मालिका मरियम नवाज है। उसका क्या जवाब है? इल्जाम तो आसिम सलीम बाजवा पे भी है, उन्होंने आपको जवाब दिया, आपने कहा मैं मुतमईन हूं। क्यों सर? जवाब तो आपको नवाज शरीफ ने भी, सर उन्होंने भी क्लैरिफिकेशंस दी थी, दादा पोते की कहानी सुनाई थी, उन्होंने कतरी खत दिया था, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। मैं नैब नहीं हूं, मैं नैब नहीं हूं। तहकीकात नहीं होनी चाहिए उनकी नैब से? सुनते रहे, तहकीकात करना नैब का काम है। ये जो इनके ऊपर केसेस हैं ये नैब में हमारे आने से पहले के हैं। हमारे जो केसेस हैं, मुझे कोई कह दे कि किसी भी मेरे वजीर किसी के ऊपर कोई इल्जामात लगे और मैं जाके नैब को कहूं कि जी इसको ना पकड़े, मैं तो फर्क क्या हुआ है? फर्क ये हुआ है कि हमने इदारों को खुला छोड़ दिया है। हमारी जो शुगर इंक्वायरी जो आपने जहांगीर की बात की, वो बिल्कुल उसने किसी में इम्तियाज नहीं किया। शुगर मिल 70% तो इनकी हैं, ये जो दोनों मेन पार्टीज के पॉलिटिशियंस हैं, शरीफों की और जरदारियों की। 20% शेयर जहांगीर तरीन का भी है सर, माफियाज खुले फिर रहे, कोई गिरफ्तार ही नहीं हुआ। सुन तो लेना पारस, मेरा काम लोगों को गिरफ्तार करना नहीं है, मेरा काम यह है कि जब वो शुगर इंक्वायरी आई, मैंने एक ऐसी रिपोर्ट करवाई जिसमें कोई किसी में इम्तियाज नहीं किया गया अपने और परायों में। मेरा ये काम है, मेरा काम है कि मैं इंसाफ से तहकीकात करूं। बाकी अब वो जाएंगे FBI के अंदर और वो जाएंगे SCCP के अंदर, वो फैसला करेंगे FIA के अंदर। मेरा काम नहीं है। देखिए, मेरा काम ये है कि अब जो ये पेट्रोल का हुआ सारा क्राइसिस, हमने अब पूरी इंक्वायरी करवाई, एक 3 मेंबर कमेटी बैठाई है। वो क्या करेगी? वो उस सारी इंक्वायरी के अंदर देखेगी किस किस का आया, फिर वो बुलाएंगे भी लोगों को और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि देखें, जो बड़े बड़े ये जो सर्कस चल रही है APDM की,
پاکستان اینٹی ڈیموکریٹک موومنٹ کی، یہ وہ لوگ ہیں ان کے سارے کیسز پرانے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ وہ تو جا ہی نہیں رہے نیب میں، نیب انہیں بار بار بلا رہی ہے، ڈر رہی ہے اب نیب ان سے. ایک آدمی یہ بتا دے کہ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی ہے اور ذریعہ معاش ہے کوئی نہیں، آپ نے کوئی بزنس ہے نہیں اور اربوں روپے کی پراپرٹی. اب ان کی باری ہے سر، اب مولانا کی باری ہے. کیسز تو پہلے کے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر، میں نے تو نہیں بنا. ٹھیک سر، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فارن پالیسی میں، مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنائیں گے. میں ایک سے فورن پالیسی پہ آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں. اس وقت آپ کے دور حکومت میں فورن پالیسی کے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور UAE کے ساتھ ہمارے اس وقت اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چیز یاد رکھنا کہ فورن پالیسی ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کی کتنی تکڑی فورن پالیسی ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے معاشی حالات کیسے. جی، اگر آپ کو بھیک مانگنی پڑے ہر جگہ جا کے کیونکہ آپ کے ملک کو لوٹ کے سارے باہر بڑے بڑے محل بن گئے ہیں اور ملک سے باہر پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے ہیں اور آپ کا خسارہ ہو گیا ہے جی، اور کسی نے توجہ نہیں دی کہ یہاں ایکسپورٹس اور امپورٹس میں کتنا پڑا، تو جب آپ کو باہر پیسے قرضے لینے پڑیں تو یہ یاد رکھیں کہ فورن پالیسی اس طرح کی نہیں ہوتی جو ایک آزاد ملک جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. تو پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہم اپنے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. سر کوئی پریشر ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا سعودی عرب کی طرف سے یا دیگر عرب ممالک کی طرف سے؟ چونکہ سعودی عرب نے ابھی UAE، مراکش اور عمان کو تو راضی کر لیا ہے، تو پاکستان پہ بھی پریشر تو ہوگا. میرے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے. وہ اس لیے نہیں ڈال سکتا کہ میں ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی پہ چل رہا ہوں. ہم کبھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ ملے. اور دوسری چیز، ایک پاکستان ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ہمارے پبلک کا کیا رائے ہے؟ آپ کبھی بھی یہ پاکستان کی جو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکیں کہ ساری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کے حقوق ملے. اس لیے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. رائٹ سر، کیا ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی کیبنٹ سے کوئی ملنے اسرائیل تل ابیب میں گیا ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ بالکل غلط ہے، لیکن کیوں جائے گا؟ جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے. دیکھیں، میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک پوری کیمپین چل رہی ہے. یہ جو یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے ہندوستان کا پورا نیٹ ورک، انہوں نے باہر سے اس کو بے نقاب کیا ہے. اس کے اندر ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر ہمارا یہ جو افراتفری 2 سال سے تباہ ہو گیا ملک، کوئی اچھی چیز نہیں آتی، سارا برا ہی ہو گیا جی. کوئی نہیں بتا رہا کہ ملک کے اندر کیا کس طرح آج ہماری اکانومی ٹیک آف. اگر سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، وہ کوئی آپ زبردستی تو نہیں لے جا سکتے. اس کا مطلب بزنس کو کانفیڈنس آ گیا ہے. وہ ساری برائی ہے. سر، پاکستان افغان پیس پروسیس کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ ٹرمپ کی پالیسی تھی. اب جو امریکہ میں نئی انتظامیہ آ رہی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے گی، اس پالیسی کو کنٹینیو کرے گی؟ کیا اس حوالے سے آپ کو ابھی تک کوئی پیغام پہنچایا گیا؟ کوئی بھی امریکہ کے اندر آئے گا، اس کا نمبر 1 چیز یہ ہوگی کہ افغانستان میں امن ہو. کوئی بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، جو ٹرمپ کی پالیسی وہ آگے بھی جائے گی. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ پاکستان میں کہ افغانستان میں اب امن ہو. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ہم کوشش کر سکیں طالبان کے اوپر جس طرح کا بھی پریشر ڈال سکیں کہ کسی طرح یہاں وہاں یہ وائلنس کم ہو، یہ جو تباہی مچی ہوئی ہے، وہاں جو جنگ ہو رہی ہے وہ ختم ہو، تاکہ وہاں کسی قسم کی ایک سیٹلمنٹ ہو جائے، امن ہو، کیونکہ اس کا افغانستان کے بعد سب سے زیادہ ہمیں فائدہ ہے. جی سر، جو بائیڈن سے ابھی تک کوئی آپ کی ٹیلیفونک کنورسیشن ہوئی ہے؟ صرف ٹویٹر پہ ہی آپ نے ان کو مبارکباد دی ہے؟ نہیں، کوئی ابھی میری ان سے بات نہیں ہوئی. ابھی تک نہیں ہوئی ہے. سر، کشمیر کے حوالے سے آپ نے بڑا کمپرومائز کیا ہے، تو کیا کشمیر واقعی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ کون بیوقوف ہے جو یہ بات کر رہا ہے؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن، یہ
یہ انہوں نے یہی کہنا ہے, وہ جب تک NRO نہیں ملنا جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ غلط ہے. لیکن پہلے ایویڈنس دیکھ لینا, 50 سالوں کے بعد اگر کشمیر 3 دفعہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکس ہوتا ہے تو کیسے وہ پیچھے چلا گیا؟ جب ان کی باری تھی نواز شریف کی, انہوں نے تو حریت لیڈر سے ملنے کو انکار کر دیا جب وہ گیا تھا وہاں. نریندر مودی ان کا سب سے اچھا دوست تھا, وہ آدمی جو پاکستان کے آرمی چیف کو بلا بھلا کہہ رہا ہے, فوج کو برا بھلا, ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہے, دنیا میں پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا تھا, تب وہ نواز شریف اپنی شادیوں پہ بلا رہا ہے گھر پہ اس کو. آج پاکستان جدھر کھڑا ہے, آپ کوئی بھی کسی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے پوچھ لیں, ہندوستان اور پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے, ہمیشہ ہندوستان کا امیج اوپر تھا, پاکستان کا نیچے تھا. آج پاکستان کا پہلی دفعہ ہندوستان سے اوپر امیج چلا گیا. کیا ہوا ان پہ بربریت اور ظلم تو بھارت کی طرف سے اسی طرح ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر سر, اس کا فرق کیا پڑا؟ نہیں دیکھیں نا پارس, آج جو کشمیر انٹرنیشنل ایشو بنا ہے یہ 50 سال کے بعد ایسا ہوا ہے, اور کارگل کے بعد تو بالکل ہی دفن ہو گیا تھا. اور نواز شریف نے تو ان کی تو فورن سیکٹری کو تب کہا ہوا تھا کہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی, ہندوستان کی تنقید نہیں کر رہی. تو آج پاکستان آپ اینالائز کر لیں کہ کیا آج کشمیر آج زیادہ ریلیونٹ ہے یا پہلے تھا. آپ یہ کر لیں کہ آج کیا پاکستان کا امیج ہندوستان سے آج بہتر ہے یا پہلے بہتر تھا. آپ خود کسی انڈیپینڈنٹ. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا سر, آپ نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا تھا 2010 میں, اور آپ اس وقت 16 یا 17 لوگوں کو اس میں فالو کرتے تھے. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے جو لوگ انفالو کر دیا, جو 16 یا 17 لوگ تھے, تو سر کوئی خاص وجہ آپ نے خود کیا, آپ کی پارٹی نے کہا, یا کوئی سیکیورٹی ریزن تھا؟ نہیں, ویسے ہی کہ ایز اے پولیٹیشین اور تھا, ایز اے پرائم منسٹر اور ہے, تو ریکمینڈ کیا گیا کہ پرائم منسٹر کسی کو فالو نہیں کرتا, اس میں کوئی بڑی سازش نہیں. آخری سوال, آپ کی گورنمنٹ کی مدت اب 2.5 سال رہ گئی ہے تقریباً, تو سر کیا 2.5 سال کے بعد پاکستان وہاں پہ کھڑا ہوگا جو آپ کا ویژن ہے, یا اس کے لیے آپ کو مزید 5 سال چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان تو ایک مسلسل, اگر ہم نے جتنا بھی ہم اوپر جائیں گے, جتنی زیادہ ہم جدوجہد کریں گے, یعنی ملک دیکھیں نا, پرائم منسٹر اکیلا تو کچھ نہیں کرتا نا, قوم ہم مل کے کرتے ہیں. میں سمپل آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, اگر ہماری قوم دنیا میں سب سے کم ٹیکس دے گی تو کیا وہ سمجھتی ہے کہ ہم کدھر سے پیسہ لے کے آئیں گے اپنے اسکولوں, ہسپتالوں, لوگوں کو اوپر خرچ کرنے کا؟ سیدھی بات ہے نا. تو میری کوشش یہ ہے کہ اپنے ملک کا مائنڈ سیٹ چینج کرو, ایک خوددار قوم بنے, اپنے پیر پہ کھڑے ہو, دنیا عزت کرے. دنیا جو قوم قرضوں پہ گزارا کرتی ہے اور بھیک مانگتی ہے اس کی عزت نہیں کرتی. سو میری کوشش یہ ہے کہ پہلے تو اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں, اس ملک میں ویلتھ کریٹ کریں, انڈسٹریلائز کریں اس ملک کو, جو کہ ایک دفعہ تھا اور اب ہم پیچھے رہ گئے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہم قوم ایک ملک کے فیصلہ کریں, مل کے فیصلہ کریں کہ ہم نے جس طرح ایسے گزارا نہیں کرنا, ہم نے اس طرح ہاتھ نہیں پھیلانے, ہم نے اپنے ملک کو پیر پہ کھڑے کرنے کے لیے ٹیکس دینے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 70% پاکستان کا ٹیکس, 70% صرف 3000 لوگ دیتے ہیں 22 کروڑ میں سے. 22 کروڑ لوگ میں اگر 30,000 لوگوں کو 70% ٹیکس دیتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ باقی کیا کر رہے ہیں؟ اور باقیوں کو فکر نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایک طرف سارے چاہتے ہیں عظیم قوم بنے, دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے, اور پھر کہتے ہیں کہ قوم سڑکیں بھی ٹھیک ہو, گلیاں بھی ٹھیک ہو, اسکول بھی بنے. آپ کو پاکستان کی فکر ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جو باتیں آپ نے کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مزید ٹائم چاہیے ہوگا اس ٹینیور کے علاوہ؟ دیکھیں, ٹائم تو وہ ہوگا 5 سال کے بعد لوگوں کو فیصلہ کریں گے. ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کیا میں نے ان سے سچ بولے یا نہیں بولے, اس کے اوپر آگے فیصلہ. 2023 میں اہم اچیومنٹس کیا ہوں گی 1 2 3 آپ کی گورنمنٹ کی؟ میری سب سے بڑی تو انشاءاللہ احساس پروگرام ہوگا, ٹھیک, کہ لوگوں کو غربت سے نکالنے کا. اس میں اور یہ دنیا میں اکنالج ہوگا. آج میں پیشن کو ہی کر رہا ہوں, ہمارا احساس پروگرام دنیا میں ایک مثال بن جائے گی. جس طرح ہم نے کرونا کے دور جس طرح احساس نے جس طرح پیسے بانٹے, لوگوں کی مدد کی, وہ بھی مثال بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی مثال دیتے ہیں دنیا. سو نمبر 1 وہ ہوگا. نمبر 1 پاکستان, نمبر 2 پاکستان کو انڈسٹریلائز کروا کے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے, 20 دفعہ جا چکا ہے پاکستان
IMF کے پاس, ٹھیک, کیونکہ ہمارا وہ خسارہ ہو جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا, تو ایکسپورٹس کے اوپر سب سے زیادہ اور انڈسٹری کے اوپر, جس سے روزگار ملے گا. اور پھر جو تیسری چیز ہے لانگ ٹرم پروجیکٹس پاکستان کے, باشا ڈیم, ممن ڈیم, 2 بڑے شہر, 2 نئے ماڈرن سٹیز, یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, یہ میگا پروجیکٹس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے ماحولیہ ٹھیک کرنا ہے, انوائرمنٹ, درخت اگانے, صفائی کرنی, دریاؤں کی, ہوا کی. آخر میں یوتھ کو کوئی پیغام دیں گے؟ آپ ان کے رول ماڈل ہیں, پاکستان میں یوتھ کی اکثریت آپ کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے, آپ انہیں کوئی پیغام دیں گے؟ جی, میں اپنے یوتھ کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ جو ایک مولانا رومی کا ایک بڑا اچھا ایک کہات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے جی تو چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں چلتے ہو؟ ہم جو بھی چاہیں ہم بن سکتے ہیں. بڑی سوچ چاہیے ہوتی ہے, خودداری چاہیے ہوتی ہے. اور جو میرا آخری پیغام ہے یہ کہ ہم نماز میں اللہ سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے. جو نعمتیں بخشی کا راستہ ہے نا, وہ عظمت کا راستہ ہے جی. وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا راستہ, کیونکہ وہ اللہ کے حبیب تھے, سب سے عظیم انسان دنیا کی تاریخ میں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کبھی آیا. بے شک. تو ان کا جو راستہ ہے وہ ہے مشکل راستہ لیکن عظمت کا راستہ ہے. ایک دوسرا راستہ ہے وہ جو ہے جدھر بھٹک جاتے ہیں, وہ لگتا تو بڑا اچھا ہے, بڑا گلیمرس بھی ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں انسان کی تباہی کا راستہ ہوتا ہے. جی, بہت بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا پروگرام کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.